अस्सलाम वालेकुम। मैस व्यूज़ के साथ मोहम्मद अज़हर सिद्दीक हाज़िर खिदमत है। चैनल सब्सक्राइब आप कर रहे हैं, जो मैं कहना चाहता हूँ आप सुनना चाहते हैं या आप समझते हैं कि मैं बेहतर बात करता हूँ, बैलेंस बात करता हूँ, कुछ चीज़ मैं छुपाता नहीं, वांगे धोल खुल खिला के बात मैं करता हूँ, तो उसके लिए चैनल सब्सक्राइब करना बड़ा ज़रूरी है। जब आप चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो आप तक फौरी तौर पर बात पहुंच जाएगी। दोस्तों तक भी आप शेयर करें साथ, ताकि बात उन तक भी जाए, इनपुट आए पूरी साथ। आज जो बात करनी है, बड़ी तकलीफ़ हुई सागदार साहब पर। मीडिया पर एक इश्तिहारी होने के नाते पाबंदी मैंने ही लगवाई थी। हम ही पैमरा में गए थे और केस यही पेश किया था कि आकर, और अब जो कि अब देखें ना, बाहर के चैनल्स अभी लंदन में BBC में हार्ट टॉक में उन्होंने जो बातें की हैं शाहदार साहब ने, इदारों पे बराह रास्त वार है, तौहीन अदालत भी है। मैं इसको बगावत का ज़ुमरे में भी लेके जाता हूँ। मैं और कई बातें कर सकता हूँ मैं, और जो मैंने आज मैं वाज़ेह तौर पर कहता हूँ कि पाबंदी ऐसे नहीं लगाई, बिल्कुल ठीक पाबंदी इसकी भी लगवाई थी कि ये जिस तरह मिलान करने की कोशिश कर रहे हैं और जिस तरह का बयानियाँ बना रहे हैं, जायदादें कई मान ली उन्होंने, कोशिश की है। और मैं हैरान हूँ जो चुभे हुए सवालों का जवाब दिया नहीं, और एंकर ने कैसे इनको जाने दिया। ऐसे लग रहा था कि जैसे यानी कैलकुलेटेड चीज़ें हैं सारी, और पसंद नापसंद की चीज़ें जो हैं वो सारी क्लियर हो जाएंगी। और इसी चीज़ को सामने रखते हुए अब ये बात वो लेकर चलना चाहते हैं, वो बात करना चाहते हैं। और लग यही रहा है कि सागदार साहब जो 5th जनरेशन वार, जो मैं बड़े अरसे से जिक्र करता आया हूँ और जो मैं कहता आया हूँ, जिसकी प्लानिंग बाहर बैठ के हो रही है, पाकिस्तान के इदारों के ख़िलाफ़ बाकायदा एक महाज जिन्होंने बनाया हुआ है और जो वो लेकर चल रहे हैं, और बड़ी प्लानिंग के साथ चल रहे हैं। कोई अनोखी बात इस कॉन्टेक्स्ट में नहीं है कि पता है कि उन्होंने करना है, और वो एक एजेंडा लेकर नवाज शरीफ साहब या इनके बाकी हवारी, और वो जो पूरी प्लानिंग के साथ, यानी जिन्हें इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट के हाथों में जो भाते हैं, जो अच्छे लगते हैं, उनके तरीक़ाकार के मुताबिक चल रहे हैं। सागदार साहब जब इंटरव्यू देते हुए उनका ये कहना है कि फ़ौज बतौर इदारा नहीं, कुछ अफराद जमहूरी अमल को कमज़ोर कर रहे हैं। ये जमहूरी अमल को कमज़ोर कौन सा, ये जब ये ख़ुद आ जाएं तो तब ठीक है, तब सब जायज़ है, तब सब ठीक है, तब कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब कोई दूसरा आ जाए तो जमहूरी अमल कमज़ोर होना शुरू हो जाता है। तर्ज़ हुक्मरानी अपना भी देखें, ये इन्होंने आवाम के लिए क्या किया। मेगा प्रोजेक्ट्स में पैसे बनाए, और मैं क्या बात करूं। और ये भी उन्होंने बड़े अजीबोगरीब लफ्ज़ किए उनके इंटरव्यू में। कुछ लोगों की ख्वाहिश और मंसूबा है, वही लोग जो पाकिस्तान में मार्शल नाफिज करते हैं। अब ये बातें जो है ना, अब ये क्या है, ये सेडिशन नहीं तो बगावत नहीं तो और क्या है। लंदन में मुकीम है, और वैसे तो कहने को पाकिस्तान में दरपेश पता नहीं क्या क्या मसाइल, मैं उनकी तरफ नहीं जाऊंगा। मैं उनको कोई इंटरव्यू कोट नहीं करना चाहता, ना मुझे कोई शौक़ है इस हवाले से। सवाल जो पूछे गए हैं उनसे कि वीडियो लिंक में कह चुके हैं कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा 2018 के इंतखाम में धांधली, उन्हें वज़ीर आज़म के ओहदे से हटाने और मुल्क में माशी बदहाली के ज़िम्मेदार हैं। अब इस पर वो लफ्ज़ कहते हैं ये हकीकत है, डीप स्टेट के बारे में सबको इल्म है, वो ऐसा करती हैं। अब ये बड़ी दिक्कत है। हेनरी क्लिंटन का भी हवाला दिया उन्होंने, मुझे बराह रास्त इल्ज़ाम है, और ये झूठ है। इंतखाबात में धांधली होती तो इंतखाबात में धांधली का, आपके इंतखाबात में इतने इल्ज़ाम लगे तो उस वक्त तो आप लोगों ने वो कुछ नहीं ऐसा कहा। एतजाज़ सर ने क्या कुछ दिखा दिया था आप लोगों के सामने। लेकिन ये जो तर्ज़ अमल है, ये जो तरीक़ाकार है, ये मैं नहीं समझता। ये नज़र आ रहा है कि वो बाकायदा एक सोची समझी प्लानिंग के तहत जो है
وہ ایک ادارے کو بدنام کر رہے ہیں. یہی سوال ایک اور پوچھا انہوں نے کہ فوج کا شعبہ تعلقات عامہ اور ISPR کے بارے میں جو واضح انداز میں پاکستانی سیاست میں فوج کے مبینہ کردار اور 2000 دھاندلی کے الزامات کو مسترد کر چکے. مجھے جب پوچھا گیا کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستانی فوج اور آرمی چیف پاکستان میں تمام جمہوری عمل کو کمزور بنا رہے ہیں. اب یہ اس پہ ان کا کہنا تھا یہی عالمی رپورٹس کہہ رہی ہیں، صرف ہم نہیں کہہ رہے. اب یہ مطلب کیا ہے اس کا عالمی رپورٹس؟ کیا وہ پاکستان کے فیور میں ہے؟ کیا وہ پاکستان کی بہتری کے لیے سوچتی ہیں یا وہ کیا کہنا چاہتی ہیں؟ اب بڑی باتیں انہوں نے کی اور جو باتیں انہوں نے اس کانٹیکس میں اور اب کئی ایک سوال ایسے ہیں، مثال کے طور پر جو سوال پوچھا گیا کہ ان کے باس نواز شریف کئی سال تک زیادہ کے ساتھ کام کرتے رہے، اب ایسا کہہ رہے ہیں کہ یہ منافقت کے مترادف ہے. اس پر ان کا جواب تھا کہ اس میں سے متفق نہیں ہوئی، یہ ارتقاء کا عمل ہے. اب یہ مذاق ہو گیا نا، دیکھیں نا، جب یہ کر رہے ہوں تو یہ ارتقائی عمل ہے، جب کوئی دوسرا کر رہا ہو تو پھر بات دیکھیں نا، یہ تکلیف اور دقت کی باتیں ہیں. اور اسحاق ڈار صاحب کے انٹرویو میں دیکھیں نا، مزاحمت کا سامنا نہیں کرنا پڑا ہمیں. وہ ایسا لگتا تھا جیسے جو چیزیں کیلکولیٹڈ چیزیں ہیں سامنے آئی ہیں اور اسی پہ جواب دیتے رہیں. اور اینکر نے پوچھا کیا یہ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ اقتدار میں نہیں ہے؟ تو سابق وزیر خزانہ پاکستان، ان کا جواب تھا کہ میں ایسا پہلی بار نہیں ہوا، وہ 3 بار وزیر اعظم رہے ہیں. انہوں نے اس سال پر دوبارہ وزیر داخلہ کے بیان کی مثال دی. اب اینکر جو ہے نا اسٹیفن سیکر نے سب سے پہلے ان سے سوال کیا کہ اسحاق ڈار پاکستان میں اشتہاری اور مطلوب ہے، تو کہ آپ قانون سے بچنے کے لیے لندن آئیں؟ اب سچ تو کہہ دیا. اس پر اسحاق ڈار صاحب کو کہنا تھا نہیں، ایسا بالکل نہیں ہے. میرے خیال میں پاکستان کی سیاسی تاریخ سے واقف ہوں کہ گزشتہ 73 برسوں کے دوران مختلف عملیات کے دور میں کرپشن کے بیانیوں کو بار بار استعمال کیا گیا. اب یہ دیکھیں پہلی باتیں اور ہیں، وہ بیانیہ گورنمنٹس کو، حکومتوں کو گھر بھیجنے کے کانٹیکس میں تھا. اس دفعہ وہ بیانیہ نہیں ہے، اس دفعہ اسمبلیاں توڑی نہیں گئی ہیں، اس دفعہ باقاعدہ اعلیٰ عدالتوں میں معاملے آئے ہیں اور آپ یہ توہین عدالت کمٹ کر رہے ہیں. اب یہ حقیقت ہے، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے کہ آپ توہین عدالت کمٹ کر سکتے ہیں. اور ساتھ ساتھ وہ کہتے ہیں، مزید کہنا تھا کہ میں ثابت کر سکتا ہوں میرے پہ الزامات ہیں وہ بے بنیاد ہیں، میرا نام پاناما پیپرز میں نہیں تھا، اپنے خلاف الزامات کے خلاف ثبوت پیش کر سکتا ہوں. تو یہ عدالتوں میں آ کر کہے نا، یہ ٹی وی چینل پہ کوئی ڈیبیٹ تو نہیں ہو رہی ہے. عدالتوں میں تو آپ پیش نہیں ہوتے، اشتہاری ہوئے باہر بیٹھے ہیں، آپ آئیں اور باہر وہاں بیٹھ کے جھوٹ جتنا مرضی بولتے رہیں اور انٹرویو چلاتے رہیں. یہ دورہ معیار نہیں ہے کیا؟ یہ نظام جو بات آپ کرنے جا رہے ہیں، یہ کیا یہ غلط نہیں ہے؟ انکر نے سوال کیا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا نام پاناما پیپرز، لیکن سن 2012 میں جاری ہونے والے دستاویز کے مطابق پاکستان سے بڑی تعداد میں پیسہ باہر منتقل کیا گیا اور اس ملک کے چند بااثر اعلیٰ خاندان ملوث تھے. تو ہمارے پاس یہ ماننے کی وجہ کیا ہے کہ صرف نواز شریف کا خاندان نہیں بلکہ آپ کا خاندان بھی ملوث ہے؟ صاحب میرا نام اس دستاویز میں کہیں درج نہیں ہے. اب یہ دیکھیں، یہ باتیں ساری کہتے رہیں. صاحب بیورو نیب کے حوالے سے سوال پوچھا، جاری دستاویز کے بعد بہت غور سے آپ کے اکاؤنٹس کا جائزہ لیا گیا اور آپ کے اکاؤنٹس آپ کے ساتھ سنگین مسائل ہیں. پھر انہوں نے کہا نہیں بالکل نہیں ہے. آپ یقیناً جاننا چاہتے ہوں گے کہ پاکستان کی سپریم کورٹ کی ہدایت پر ایک مشترکہ تحقیقاتی ٹیم کا قیام عمل میں لایا گیا. 2 فوجی بھائی، اس میں انوکھی چیز کیا ہے؟ جب اینٹی ٹیررسٹ کورٹ کے اندر یا جی آئی ٹی جب بنتی ہے تو جی آئی ٹی میں مثال کے طور پر جی آئی ٹی آپ نے بھی بنائی تھی مال ٹاؤن کے سانے کی، تو اس میں آپ نے کیوں شامل کیا تھا ایسے لوگوں کو جن کی باتیں آپ کرنا چاہ رہے ہیں یا آپ کہنا چاہ رہے ہیں؟ آپ آدھا سچ نہیں بولتے، پورا سچ بولتے ہیں، پورے حقائق قوم کو بتاتے ہیں اور پورے قوم حقائق کو بتانا چاہیے، یہ غلط نہیں کرنا چاہیے. اب اس میں آپ بیٹھ کے کہ فوجی افسران بھی شامل تھے جو دراصل اس پوری ٹیم کی نگرانی کرنے. ایک بڑا سمپل سی بات ہے، جو سچ تھا وہ حقیقت سامنے آئی. جی آئی ٹی تو غلط بات ہے نا. اس کے بعد یہ معاملہ نیب کورٹوں میں گیا، نیب کورٹوں میں باقاعدہ ٹرائل ہوا، جرا ہوئی، وکیلوں کو موقع ملا، سزائیں ہوئی، تو یہ تو سچ ثابت ہو گیا. یہ تو صرف جی آئی ٹی تو ایک طرف چھوڑ دے نا، جی آئی ٹی نے تحقیق کی، اس تحقیق کے بعد ٹرائل کنکلوڈ ہوا، انویسٹیگیشن ہوئی، ٹرائل کنکلوڈ ہوا، پھر سزائیں دی گئیں.
اب ان سب چیزوں کو اگر اسحاق ڈار صاحب کو دیکھا جائے تو اسحاق اتنا بیڈلی کنڈکٹڈ انٹرویو تھا، اور جو باتیں انہوں نے کہیں بس نظر آ رہا تھا آئے نا یہاں ہمارے یہاں پاکستان میں آئے نا، آپ آئے نا پاکستان میں آ کر یہاں اگر میڈیا کو فیس کریں نا، ڈرتے کیوں ہیں آپ؟ یہاں آ کے فیس کریں، یہاں سوالوں کے جواب دیں، آپ کو پتہ چلے گا کہ دال روٹی کس بھاؤ بکتی ہے۔ اب ایک سوال پوچھا گیا جب ان سے کہ آپ اور آپ کے خاندان کی کل کتنی جائیدادیں ہیں، کہ انہوں نے اب یہ کہہ رہے ہیں کہ میں شفافیت پر یقین رکھتا ہوں اور میں نے تمام اپنے اثاثے اپنے گوشواروں میں ظاہر کی ہیں، میرے پاس صرف ایک پراپرٹی ہے، پاکستان میرا گھر ہے جو مجھے حکومت نے مجھ سے چھین لیا۔ پوچھا جائے کہ وہ جو HDS حجویری ٹاور جو ہیں، میں جہاں موبن پیک میں ٹھہرا تھا تو وہاں بھی سامنے HDS ٹاور تھا، وہ کنہوں نے بنایا؟ اب HDS تو حجویری ہے نا جی۔ خبریں میں بتانا چاہتا ہوں کہ دبئی اور لندن میں جائیدادیں ہیں، کہ آپ کے خاندان کے پاس صرف ایک پراپرٹی ہے؟ اسحاق ڈار صاحب نے کہا یہ الزامات درست نہیں ہے، میرے بچوں کا صرف ایک ولا ہے جو ان کی ملکیت ہے، کیونکہ وہ 17 سال سے کاروبار کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میرے بچے آزاد ہیں، میری سرپرستی میں نہیں ہیں۔ بھئی یہ جو ٹاور آپ نے بیچے ہیں، یہ جو پیسے آپ کے پاس آئے ہیں، یہ رینٹ کیے، جو کاروبار ہیں آپ کے بچوں کے نام، آپ کی جماعت جو ہے وہ عاصم سلیم باجوہ صاحب کے بارے میں تو بہت کچھ پوچھتی ہے، ذرا اپنے بارے میں بھی حقائق بتائیں نا۔ وہاں تو آپ دبک کے بیٹھ گئے، چپ کر کے بیٹھ گئے، اور اب یہ بھی ساتھ کہتے ہیں کہ مجھے تفتیش میں کوئی مسئلہ نہیں، تو آئیں تو فیس کریں نا آ کر۔ پاکستان واپس آنے کے بارے میں کہا ہوگا تقریباً 3 سال سے لندن میں، ان کے وکلا پاکستان مقدمات کو دیکھ رہے ہیں، کہاں دیکھ رہے ہیں آپ تو دیکھیں نا، اشتہاری ہیں اور ٹرائل اینڈ ایسنشیا ہو نہیں سکتا نیب میں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ساری معلومات گوگل میں دیکھ لیں۔ تو پوری دنیا میں چھوڑا کہ عدالت کے ضرورتیں بند کریں، گوگل پہ دیکھیں سارا کچھ ہی، گوگل پہ آئیں سارا کچھ ہی، ٹھیک ہے جی۔ اب بڑی سمپل سی بات اور ہے، اور دونوں مقدمہ جب نواز شریف کو سزا ہوئی ہے، دونوں فیصلوں میں لکھا گیا استغاثہ کوئی بدعنوانی ثابت نہیں کر سکا، اور کیا چاہیے؟ آپ سیکشن 9 آپ نے نیب آرڈیننس پڑھا نہیں ہے، ایسٹ بیونڈ، جب سورس تو آپ کو بتانے ہیں نا خریدنے کے، جب سورس نہیں ہے، جب آپ وسائل نہیں دے سکیں گے تو وہ بدعنوانی کا پیسہ ہے، وہ بدعنوانی کہاں سے کی، کیسے کی، یہ کام نہیں ہے ٹرائل کا ثابت کرنا، نہیں ہے تو اچھے وکیلوں سے رابطہ کر لیں اسحاق ڈار صاحب آپ۔ اور اس پر اینکر کی جانب سے سوال ان سے کیا گیا، سزا یافتہ ہیں، راج کی گھر سے لندن میں کب بیٹھے ہیں، قبل از وقت انتخابات کی باتیں کر رہے ہیں، تو آپ دونوں کی کیا ساکھ ہے؟ اب یہاں اس کا جواب ان کے پاس کیا ہونا ہے؟ کوئی جواب نہیں ہے ان کے پاس۔ اب یہ ان کا یہی کہنا تھا کہ انتخابات ان کے مسلم لیگ نون جیت جائے گی، یہ کہنا تھا مبصرین کا اور ہیومن رائٹ کمیشن آف پاکستان۔ اب ہیومن رائٹ کمیشن آف پاکستان ابھی آپ کے سامنے وہ نظر آ گیا ہے کہ وہ نواز شریف کے جو پیمانہ نے پابندی لگائی ہے اس کا کیس لڑ رہے ہیں، یہ ان کی بات کریں ہیومن رائٹ کمیشن کی، ٹھیک ہے نا جی۔ اور اسٹیفن سیکر ان کو بتایا کہ یورپین یونین مانیٹرنگ ٹیم نے اپنی رپورٹ میں الیکشن کے درمیان کچھ مخصوص جگہوں پر ایک نہیں بلکہ کئی جماعتوں کی جانب سے کی خلاف ورزیوں کا ذکر کیا، لیکن موجودہ مجموعی طور پر نتائج کو قابل اعتماد قرار دیا۔ یہ یورپین یونین مانیٹرنگ ٹیم کے حوالے سے بات کہہ رہے ہیں، اب اس پر جو مرضی کہتے رہے۔ زار ڈانک شاید آپ نے تمام رپورٹس نہیں پڑھی، انہوں نے بتایا کہ آپ اپنی مرضی سے کوئی بھی رپورٹ دیکھ سکتے ہیں، ہم نے صرف آپ کو ایک آزاد اور انتہائی قابل احترام ادارے کی رپورٹ بتا رہے ہیں۔ اب یہاں سے سمجھ لیں آپ، کوئی کہنے کو کچھ نہیں تھا، لیکن ٹائمنگ ذرا سیٹ کر لیجئے گا، ٹائمنگ ذہن میں رکھ لیجئے گا کہ اس وقت بیٹھ کے نئے بلاکس بن رہے ہیں، نواز شریف صاحب انگلینڈ میں بیٹھے کن لوگوں سے مل رہے ہیں، کبھی قوم کے سامنے قرآن مجید سامنے رکھ کر وہ سچ بتائیں۔ اسحاق ڈار صاحب کے کن کن سے تعلقات ہیں، کبھی قوم کے سامنے سچ بتائیں، تو چیزیں ساری سامنے آئیں۔ بڑا دکھ اور افسوس ہوا، اسحاق ڈار صاحب نے قوم کو گمراہ کرنے کی کوشش کی، انٹرویو کے اندر جو سوال اٹھائے اور جو باتیں کی، جواب نہیں وہ دے سکے، لیکن ایک بات ثابت ہو گئی کہ ان کے پاس اثاثوں کے ثبوت نہیں ہیں، نہ نواز شریف کے خاندان کے پاس نہ ان کے پاس۔ تو آئیں آ کر فیس کریں عدالتوں کو، یہاں کے جواب دیں، قوم آپ سے پوچھے۔ اجازت دیجیے گا، السلام علیکم۔